रुआइम बिन अबी हिंद ने रबीअ बिन हिराज से और उन्होंने हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, तुम में कौन हमें बताएगा? और उनमें हुज़ैफा रजी अल्लाह अन्हु मौजूद थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितने के बारे में फरमाया था। हुज़ैफा रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं आगे अबू मालिक की वही रिवायत बयान की है जो उन्होंने रबीअ से बयान की, और उसमें हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह अन्हु का ये कौल भी बयान किया कि मैंने उन्हें हदीस सुनाई थी, मुखालते में डालने वाली बातें नहीं, यानी वो हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से थी। सही मुस्लिम हदीस नंबर 371। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम का आगाज अजनबी की हैसियत से हुआ और अनकरीब फिर उसी तरह अजनबी हो जाएगा जैसे शुरू हुआ था। खुशबख्ती है अजनबियों के लिए। सही मुस्लिम हदीस नंबर 372। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया, आपने फरमाया, बेशक इस्लाम का आगाज अजनबी की हैसियत से हुआ था और अनकरीब ये फिर से अजनबी हो जाएगा जैसे शुरू हुआ था, और वो दो मस्जिदों के दरमियान यूं सिमट आएगा जैसे सांप अपने बिल में सिमट आता है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 373। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा ईमान मदीने की जानिब यूं सिमट आएगा जैसे सांप अपने बिल की जानिब सिमट आता है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 374। हम्माद ने कहा, हमें साबित ने हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु से हदीस सुनाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी यहां तक कि वो वक्त आ जाएगा जब जमीन में अल्लाह अल्लाह नहीं कहा जा रहा होगा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 375। मामर ने साबित से खबर दी, उन्होंने हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी ऐसे शख्स पर क़यामत कायम न होगी जो अल्लाह अल्लाह कहता होगा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 376। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे लिए शुमार करो कि कितने लोग इस्लाम के अल्फाज बोलते हैं, यानी इस्लाम का कलिमा पढ़ते हैं। हुज़ैफा ने कहा, तब हमने अर्ज की, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या आपको हम पर कोई मुसीबत नाजिल हो जाने का खौफ है जबकि हम 600-700 के दरमियान हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम नहीं जानते, हो सकता है तुम किसी आजमाइश में डाल दिए जाओ। फिर हम आजमाइश में डाल दिए गए, यहां तक कि हम में से कोई शख्स पोशीदा रहे बगैर नमाज भी नहीं पढ़ सकता था। सही मुस्लिम हदीस नंबर 377। सुफियान ने ज़ुहरी से हदीस बयान की, उन्होंने आमिर बिन साद बिन अबी वक़ास से और उन्होंने अपने वालिद से रिवायत की, उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तक़सीम का कुछ माल बांटा तो मैंने अर्ज की, अल्लाह के रसूल, फलां को भी दीजिए क्योंकि वो मोमिन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या मुसलमान है। मैं 3 बार ये बात कहता हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 बार मेरे सामने यही अल्फाज दोहराते हैं, या मुसलमान है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं एक आदमी को देता हूँ जबकि दूसरा मुझे उससे ज्यादा प्यारा होता है, इस डर से कि कहीं अल्लाह उसको अंधे मुंह आग में न डाल दे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 378। इब्ने शिहाब ज़ुहरी के भतीजे ने अपने चाचा से हदीस बयान की, उन्होंने कहा, मुझे आमिर बिन साद बिन अबी वक़ास ने अपने वालिद साद रज़ी अल्लाह अन्हु से खबर दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को कुछ अता फरमाया। साद रज़ी अल्लाह अन्हु भी उनमें बैठे थे। साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से एक को छोड़ दिया, उसे कुछ अता न फरमाया, हालांकि उन सब से वही मुझे ज्यादा अच्छा लगता था। चुनाचे मैंने अर्ज की, ऐ अल्लाह के रसूल, आपने फुलां से एराज क्यों फरमाया? अल्लाह की कसम, मैं उसे मोमिन समझता हूँ। उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
یا مسلمان۔ سعد نے کہا، پھر میں تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گیا۔ پھر مجھ پر اس بات کا غلبہ ہوا جو میں اس کے بارے میں جانتا تھا، تو میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، فلاں سے آپ نے اعراض کیوں فرمایا؟ اللہ کی قسم میں تو اسے مومن سمجھتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا مسلمان۔ تو میں تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گیا۔ پھر مجھ پر اس بات کا غلبہ ہوا جو میں اس کے بارے میں جانتا تھا، چنانچہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، فلاں سے آپ نے اعراض کیوں فرمایا؟ کیونکہ اللہ کی قسم میں تو اسے مومن سمجھتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا مسلمان، بلا شبہ میں ایک آدمی کو عطیہ دیتا ہوں، حالانکہ دوسرا مجھے اس سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ اسے منہ کے بل آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 379۔ صالح نے ابن شہاب سے روایت کی، انہوں نے کہا، مجھے عامر بن سعد نے اپنے والد حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے خبر دی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو عطیہ دیا اور میں ان میں بیٹھا تھا۔ آگے ابن شہاب کے بھتیجے کی اپنی چچا سے روایت کی طرح ہے اور اتنا اضافہ ہے، میں اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور سرگوشی کرتے ہوئے آپ سے عرض کی، فلاں سے آپ نے اعراض کیوں فرمایا؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 380۔ عامر بن سعد کے بھائی محمد بن سعد یہ حدیث بیان کرتے ہیں، انہوں نے اپنی حدیث میں کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی گردن اور کندھے کے درمیان اپنا ہاتھ مارا، پھر فرمایا، کیا لڑائی کر رہے ہو سعد کہ میں ایک آدمی کو دیتا ہوں؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 381۔ یونس نے ابن شہاب زہری سے خبر دی، انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور سعید بن مسیب سے روایت کی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ شک کرنے کا حق رکھتے ہیں جب انہوں نے کہا تھا، اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تمہیں یقین نہیں؟ کہا، کیوں نہیں؟ لیکن میں اس لیے جاننا چاہتا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ لوط علیہ السلام پر رحم فرمائے، وہ کسی سہارے کی تمنا کر رہے تھے، حالانکہ انہوں نے ایک مضبوط سہارے کی پناہ لی ہوئی تھی، اور اگر میں قید خانے میں یوسف علیہ السلام جتنا طویل عرصہ ٹھہرتا تو ہو سکتا ہے بلانے والے کی بات مان لیتا، یعنی عملاً آپ نے دوسرے انبیاء سے بڑھ کر ہی صبر و تحمل سے کام لیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 382۔ مالک نے زہری سے روایت کی کہ سعید بن مسیب اور ابو عبیدہ نے انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے خبر دی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی جو زہری سے یونس کی روایت کردہ حدیث کے مانند ہے، اور مالک کی حدیث میں یوں ہے، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی حتیٰ کہ اس سے آگے نکل گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 383۔ ابو اویس نے بھی زہری سے اسی طرح روایت کی ہے جس طرح مالک نے کی ہے، البتہ اس نے حتیٰ جازہا، حتیٰ کہ اس سے آگے نکل گئے کے بجائے حتیٰ انجزہا، یعنی حتیٰ کہ اس کو مکمل کیا کہا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 384۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء میں سے ہر ایک نبی کو ایسی نشانیاں یعنی معجزے دیے گئے جن کو دیکھ کر لوگ ایمان لائے، اور وہی مجھے کو دی گئی جو اللہ نے مجھ پر نازل فرمائی، وہ معجزہ بھی ہے اور نور بھی، وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن ان سب سے زیادہ پیروکار میرے ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 385۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت یعنی امت دعوت کا کوئی ایک بھی فرد یہودی ہو یا عیسائی میرے متعلق سن لے، پھر وہ مر جائے اور اس دین پر ایمان نہ لائے جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا، تو وہ اہل جہنم ہی سے ہوگا۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 386۔ حشیم نے صالح بن صالح حمدانی سے خبر دی، انہوں نے شعبی سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے اہل خراسان میں سے ایک آدمی کو دیکھا، اس نے شعبی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا اور کہا اے ابو عمر، ہماری طرف اہل خراسان اس آدمی کے متعلق جو اپنی لونڈی کو آزاد کرے پھر اس سے شادی کر لے، یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی قربانی کے جانور پر سوار ہونے والے کی مانند ہے۔ شعبی رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے ابو بردہ بن ابی موسیٰ نے اپنے والد سے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ہیں جنہیں ان کا اجر 2 بار دیا جائے گا، اہل کتاب کا آدمی جو اپنے نبی پر ایمان لایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو پایا تو آپ پر بھی ایمان لایا، آپ کی پیروی کی اور آپ کی تصدیق کی تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، اور وہ غلام جو کسی کی ملکیت میں ہے، اس نے اللہ کا جو حق اس پر ہے ادا کیا اور اپنے آقا کا حق بھی ادا کیا تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، اور ایک آدمی جس کی کوئی لونڈی تھی اس نے اسے خوراک دی تو بہترین خوراک مہیا کی، پھر اسے تربیت دی تو بہت اچھی تربیت دی، پھر اس کو آزاد کر کے اس سے شادی کر لی تو اس کے لیے بھی 2 اجر ہیں۔ پھر شعبی نے خراسانی سے کہا یہ حدیث بلا مشقت لے لو، پہلے ایک آدمی اس سے بھی چھوٹی حدیث کے لیے مدینے کا سفر کرتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 387۔ عبدہ بن سلیمان، سفیان اور شعبہ نے صالح بن صالح کے واسطے سے سابقہ سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 388۔ لیث نے ابن شہاب سے حدیث سنائی، انہوں نے ابن مسیب سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً قریب ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تم میں اتریں گے، انصاف کرنے والے حاکم ہوں گے، بس وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ ختم کر دیں گے اور مال کی فراوانی ہو جائے گی حتیٰ کہ کوئی اس کو قبول نہ کرے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 389۔ سفیان بن عیینہ، یونس اور صالح نے ابن شہاب زہری سے ان کی اسی سند سے روایت نقل کی۔ ابن عیینہ کی روایت میں ہے انصاف کرنے والے پیشوا عادل حاکم، اور یونس کی روایت میں عادل حاکم ہے، انہوں نے انصاف کرنے والے پیشوا کا تذکرہ نہیں کیا، اور صالح کی روایت میں لیث کی طرح ہے انصاف کرنے والے حاکم، اور یہ اضافہ بھی ہے حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہوگا، کیونکہ باقی انبیاء کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ایمان ہوگا، اور اولو العزم نبی جو صاحب کتاب و شریعت تھا آپ کی امت میں شامل ہوگا اور اسی کے مطابق فیصلے فرما رہا ہوگا۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آخر میں کہتے ہیں چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، اہل کتاب میں سے کوئی نہ ہوگا مگر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ان پر ضرور ایمان لائے گا اور انہی کے ساتھ امت محمدیہ میں شامل ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 390۔ عطا بن مینا نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم یقیناً عیسیٰ بن مریم علیہ السلام عادل حاکم یعنی فیصلہ کرنے والے بن کر اتریں گے، ہر صورت میں صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے، جوان اونٹنیوں کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان سے محنت و مشقت نہیں لی جائے گی، یعنی دوسرے وسائل میسر آنے کی وجہ سے ان کی محنت کی ضرورت نہ ہوگی، لوگوں کے دلوں سے عداوت، باہمی بغض و حسد ختم ہو جائے گا، لوگ مال لے جانے کے لیے بلائے جائیں گے لیکن کوئی اسے قبول نہ کرے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 391۔ یونس نے ابن شہاب سے روایت کی، انہوں نے کہا ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام نافع نے مجھے خبر دی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تم کیسے عمدہ حال میں ہوگے جب مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا، یعنی اترنے کے بعد پہلی نماز مقتدی کی حیثیت سے پڑھ کر امت محمدیہ میں شامل ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 392۔
ابن شہاب کے بھتیجے نے اپنے چچا ابن شہاب سے سابقہ سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کیسے ہوگے جب مریم علیہ السلام کے بیٹے تمہارے درمیان اتریں گے اور تمہاری پیشوائی کریں گے، یعنی جب امامت کرائیں گے تو بھی امت کے ایک فرد کی حیثیت سے کرائیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 393۔ ابن ابی ذئب نے ابن شہاب سے سابقہ سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کیسے ہوگے جب ابن مریم علیہ السلام تم میں اتریں گے اور تم میں سے ہو کر تمہاری امامت کرائیں گے۔ میں یعنی ولید بن مسلم نے ابن ابی ذئب سے پوچھا، اوزاعی نے ہمیں زہری سے حدیث سنائی، انہوں نے نافع سے اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس طرح بیان کیا، اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا، اور آپ کہہ رہے ہیں ابن مریم امامت کرائیں گے۔ ابن ذئب نے جواب میں کہا، جانتے ہو تم میں تمہاری امامت کرائیں گے کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا، آپ مجھے بتا دیجئے۔ انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب عز و جل کی کتاب اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ، یعنی تم میں ایک فرد کی حیثیت سے یا تمہاری امت کا فرد بن کر تمہاری قیادت یا امامت کریں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 394۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت کا ایک گروہ مسلسل حق پر قائم رہتے ہوئے لڑتا رہے گا، وہ قیامت کے دن تک یعنی جس بھی معرکے میں ہوں گے غالب رہیں گے۔ کہا، پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اتریں گے تو اس طائفہ یعنی گروہ کا امیر کہے گا، آئے ہمیں نماز پڑھائیں۔ اس پر عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، نہیں، اللہ کی طرف سے اس امت کو بخشی گئی عزت و شرف کی بنا پر تم ہی ایک دوسرے پر امیر ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 395۔ علاء بن عبد الرحمن نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، جب وہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو سب کے سب لوگ ایمان لے آئیں گے۔ اس دن کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا تھا یا اپنے ایمان کی حالت میں کوئی نیکی نہ کمائی تھی، یعنی عمل سے تصدیق نہ کی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 396۔ ابو زرع، عبد الرحمن اعرج اور حمام بن منبع سے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اسی جیسی روایت مذکور ہے، جو علاء نے اپنے والد کے واسطے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 397۔ ابو حازم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں ہیں، جب ان کا ظہور ہو جائے گا تو اس وقت کسی شخص کو جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا اپنے ایمان کے دوران میں کوئی نیکی نہ کی تھی، اس کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال اور دابۃ الارض یعنی زمین سے ایک عجیب الخلقت جانور کا نکلنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 398۔ اسماعیل ابن علیہ نے کہا، ہمیں یونس نے ابراہیم بن یزید تیمی کے حوالے سے حدیث سنائی، میرے علم کے مطابق انہوں نے یہ حدیث اپنے والد یزید سے سنی اور انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا، جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ صحابہ نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ آگاہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ عرش کے نیچے اپنے مستقر پر پہنچ جاتا ہے، پھر سجدے میں چلا جاتا ہے، وہ مسلسل اسی حالت میں رہتا ہے حتیٰ کہ اسے کہا جاتا ہے اٹھو، جہاں سے آئے تھے ادھر لوٹ جاؤ، تو وہ واپس لوٹتا ہے اور اپنے مطلع سے طلوع ہوتا ہے، پھر چلتا ہوا عرش کے نیچے اپنی جائے قرار پر پہنچ جاتا ہے، پھر سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور اسی حالت میں رہتا ہے یہاں تک کہ اسے کہا جاتا ہے بلند ہو جاؤ اور جہاں سے آئے تھے ادھر لوٹ جاؤ، تو وہ واپس جاتا ہے اور اپنے مطلع سے طلوع ہوتا ہے،
پھر ایک دن سورج چلے گا، لوگ اس میں معمول سے ہٹی ہوئی کوئی چیز نہیں پائیں گے، حتیٰ کہ جب یہ عرش کے نیچے اپنے اسی مستقر پر پہنچے گا تو اسے کہا جائے گا بلند ہو، اور اپنے مغرب یعنی جس طرف غروب ہوتا تھا اسی سم سے طلوع ہو تو وہ اپنے مغرب سے طلوع ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا جانتے ہو یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب کسی شخص کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہ پہنچائے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا اپنے ایمان کے دوران میں نیکی نہیں کمائی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 399۔ خالد بن عبداللہ نے یونس سے سابقہ سند کے ساتھ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ اس کے بعد ابن الیہ والی حدیث کے ہم معنی روایت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 400۔